रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। उम्मीद करती हूँ सभी खैरियत से होंगी और सेहत ईमान की बेहतरीन हालत में होंगी। आज हमने पारा नंबर 15 शुरू करना है, जिसका नाम है सुब्हानल्लाज़ी। और इस सूरत जो इसमें आ रही है स्टार्टिंग में अल असरा, इस सूरत का आगाज़ भी सुब्हानल्लाज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना। असरा के मानी है रात को ले जाना। चूँकि इस सूरत के शुरू में ही असरा का जिक्र है, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये सफ़र रात के वक्त हुआ था और इस मुनासिबत से इस सूरत का नाम अल असरा रखा गया है। यहाँ वाक़या मेराज को बयान किया गया है, जो नबूवत के 11वें साल पेश आया। मेराज का सफ़र 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है, एक मक्का मुकर्रमा से बैतुल मुक़द्दस तक का है और दूसरा बैतुल मुक़द्दस से अर्श मुअल्ला तक का है। मक्का मुकर्रमा से बैतुल मुक़द्दस के इस सफ़र को इसरा कहते हैं, जिसका जिक्र यहाँ पर है, और बैतुल मुक़द्दस से जो अर्श मुअल्ला तक का सफ़र है उसको मेराज कहते हैं, जिसका जिक्र सूरत नजम की आयत और हदीस से हमें मिलते हैं। अमूमन पूरे वाक़या को लफ्ज़ मेराज से तबीर कर देते हैं। अमूमन हम पूरे वाक़े को वाक़या मेराज कहते हैं, लेकिन ये 2 हिस्सों पे मुश्तमिल है। एक जो है इसरा का सफ़र है और एक मेराज का सफ़र है। मेराज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ुसूसी और इम्तियाज़ी मौज़ा है, जो रूहानी नहीं जिस्मानी था। हालात नूम में नहीं बल्कि हालात बेदारी में था। यानी नूम कहते हैं आप ख्वाबदा में हो, आपने ख्वाब में कोई ऐसी चीज़ देखी हो, लेकिन ऐसा नहीं था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदारी की हालत में गए थे। इस सफ़र में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला की ज़ियारत भी हुई, आपको अल्लाह ताला से बराह रास्त हम कलामी का शरफ़ भी हासिल हुआ। इस सफ़र में आपकी उम्मत पर 5 नमाज़ें फ़र्ज़ हुई। अल्लाह ताला ने मेराज पर वापसी पर 3 चीज़ें बतौर ख़ास नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हदिया में अता फरमाई। सूरह बकरा की आखिरी आयत, जो शख्स शिरक ना करे, अगरचे कबीरा गुनाह भी करे, तो एक वक्त आएगा अल्लाह ताला उसको माफ़ फरमा देंगे। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने कितनी आसानियाँ रखी इस उम्मत के लिए। 50 नमाज़ें जो कि 5 रह गई थी। फिर उसके बाद बनी इसराइल का इसमें आगे जिक्र है। यहाँ कुछ आयत में बनी इसराइल का भी जिक्र है, जिन्हें आगाह कर दिया गया था कि तुम बड़ी सरकशी करते हो। 2 मरतबा ज़मीन में यानी वो फ़साद वगैरह जो है फैला चुके थे। दोनों मरतबा तुम्हारी भी तबाही होगी। पहली मरतबा जब उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत की मुखालफत की थी और अंबिया अलैहिस्सलाम को नाहक कत्ल किया था और तौरात में तारीफ़ की थी और शिरक किया था। अब यहाँ पे वक़्त नसर का हमला है। अल्लाह ताला रब्बुल इज़्ज़त ने इन पर वक़्त नसर को मुसल्लत किया। उसने क्या किया था? फ़लस्तीन में बनी इसराइल पर हमला किया और बैतुल मुक़द्दस को नाउज़ुबिल्लाह तबाह किया था और यहूदियों को कत्ल आम किया। ज़िंदा बच जाने वालों की तादाद में हज़ारों थी, जिनको कैदी बनाकर अपने साथ बाबिल ले गया था। अब ये वक्त जो था, ये कसर का एक मुसल्लत किया हुआ, एक नसर का जो मुसल्लत किया हुआ एक था जानशीन। अब उसने क्या किया, जो जब बैतुल मुक़द्दस में मिला, जो यहूदियों को कत्ल किया और बैतुल मुक़द्दस में जब उसने हमला किया, तो जो बाकी जो बचे उनमें से काफ़ी हज़ारों की तादाद में लोग थे, जिसको कैदी बना के अपने साथ बाबिल ले गया था। जब उन्होंने तकरीबन 70 साल तक ज़िल्लत और ग़ुलामी की ज़िंदगी गुजारी, फिर अल्लाह ताला ने दोबारा खुशहाली का मौका दिया, कसीर तादाद में मालो औलाद से नवाजा, एक अरसा तक फ़लस्तीन में आबाद रहे। फिर वही से करतूतें, यानी वही नाफरमानियाँ, वही शिर्क, वही अंबिया कराम को तंग करना, फिर वही काम करना शुरू कर दिया उन्होंने। फिर उसके बाद यहाँ पे तैतूस रूमी का हमले का जिक्र है। तैतूस रूमी ने जो हमला किया था, ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में, जब यहूदी थे ना सरकशी हो गए थे और अपनी बदअमलियों की वजह से, अपने अमाल की वजह से जो है अल्लाह ताला ने इन पर तैतूस रूमी को जो है मुसल्लत किया था। यानी रूमी के जो थी फ़ौज, उसको तैतूस रूमी कहते थे। उसने क्या किया था? उसने भी वक्त नसरा की तरह इन्हें नीस्त नाबूद करके रख दिया और बैतुल मुक़द्दस को वीरान कर दिया। उसने भी अब अल्लाह ताला सुब्हानहू व तआला ने इसलिए उनको मुसल्लत किया था कि तुम इनको शायद में भी ऑन द राइट वे पे लेके आओ, लेकिन उसने भी वक्त नसर की तरह जो है नीस्त नाबूद कर दिया, मतलब अपना ग़ुलाम और कैदी बना लिया और उसके बाद जो बैतुल मुक़द्दस को बिल्कुल वीरान कर दिया। फिर अल्लाह ताला ने यहाँ पे यहूदियों को खिताब किए हैं, व इन उद्तुम उदना वजअलना जहन्नम लिलकाफिरीना हसीरा। यहाँ पे यहूदियों को खिताब किया कि अगर तुमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत की तो तुम्हारे साथ वही सलूक किया जाएगा जिस तरह पहले हो चुका है। लेकिन फिर भी यहूद अपनी करतूत और सरकशी से बाज ना आए, तो पहले मदीना से खैबर निकाला गया। फिर हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला की दौर खिलाफत में खैबर से भी इन्हें निकाल दिया गया। मतलब ज़ाहिर बात है, पहले पूरे जो यहूद थे उनको खैबर से निकाला, फिर हज़रत फ़ारूक आज़म ने, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला ने क्या किया, इनको खैबर से भी निकाल दिया। फिर आगे अल्लाह ताला ने बताया कि कुरान जो है सीधे और हदायत का रास्ता है, ये एक जामिया किताब है। इस रास्ते को अक़वामु कहा गया है। यहाँ पे वर्ड आता है व अक़वामु व युबश्शिरुल मुअमिनीन अल्लज़ीना यअमलूना स्वालिहात, जो कि बिल्कुल सीधा है। इस रास्ते को अक़वम कहा गया, यानी जो ऐसे रास्ते को कहते हैं जो आसान भी हो और महफूज भी हो और मंजिल मकसूद तक पहुँचने का भी। अब
اب کچھ ایسا بھی ہوتا ہے ہم اپنی لائف میں ہم چل رہے ہوتے ہیں، ہم اس منزل کو طے کر رہے ہیں، کسی چیز کے بارے میں اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ شاید میں بھی ہمیں نہ کوئی بینیفٹ نہ دے، ہمیں کوئی اچھی جاب نہ ملے، اکثر لوگ ماسٹر وغیرہ کی ڈگریاں لے کے بیٹھتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کبھی ایک عالم، ایک حافظ جو ہے کبھی بھوکا نہیں مرتا، اللہ کا دین سکھانے والا کبھی بھوکا نہیں مرتا، بشرطیہ اس کی نیت یہ ہو کہ میں نے اللہ کی رضا کی خاطر سکھانا ہے، خود بھی عمل کرنا ہے اور دوسروں کو بھی اس میں عمل کرانا ہے۔ اب اس میں بشرطیہ اس کی یہ شرط نہ ہو کہ میں نے جو ہے یہ علم جو ہے اس لیے حاصل کیا ہے کہ یہ مجھے لوگ جو ہے اس میں شہرت دیں یا مجھے جو ہے عزت و کرامت جو ہے میری زیادت کریں، اس طرح نہیں کرنا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان کاموں سے محفوظ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور جو ہے قرآن مجید میں یہی صفات ہیں، وہ آسان کتاب ہے اور محفوظ بھی ہے، اور اس پہ جو عمل کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ وہ جو ہے منزل مقصود پر پہنچے گا۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اپنی بندے سے وعدہ ہے، جو اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لے گا وہ کبھی بھی جو ہے غلط راستے پہ نہیں چل سکے گا۔ اب یہاں پہ حقوق اللہ اور حقوق العباد دو چیزوں کا ذکر ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یہاں دو چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی حقوق اللہ تعالیٰ کا حق یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی خالص اور ریاض سے پاک عبادت کرے، اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح سے کرے بنا کسی شرک کے، بنا کسی غرض و لالچ کے۔ پتہ ہے انسان کو جب بہت زیادہ تکلیف یا بہت زیادہ ہرٹ ہوتا ہے یا کوئی بہت زیادہ اس کو ہرٹ کر دیتا ہے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے فوراً یاد آتا ہے۔ جیسے وہ تکلیف وہ چیزیں دور ہو جاتی ہیں نا، انسان جو ہے نا شکرہ بن جاتا ہے، وہ شکر نہیں ادا کرتا، وہ کہتا ہے کہ چلو جی شکر ہوئی، اور خوشی میں بھول جاتا ہے۔ اب شادی میں موقع پہ بہت سی کم لوگ، آپ اور میں بہت کم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد رکھتے ہیں، اپنی نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، تھک جاتے ہیں۔ یہ شادی کا مہندی کا فنکشن تھا جی تھک گئے ہم، برات کا فنکشن تھا یہ وہ جی ہم تھک گئے، تو ہم اس خوشی کے وقت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں۔ ہمیں جب کوئی غم تکلیف آتی ہے تو ہم فوراً اللہ کی طرف بھاگے چلے جاتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیار دیکھیں، وہ ہمیں پھر بھی ہمارے جو ہے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، ہماری ایک چھوٹے سے آنسو کے اوپر جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دیتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دوسرا والدین کے حقوق کا بیان کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ان کو اف بھی نہیں کرنا۔ ماں باپ سے بڑے سے بڑا نقصان بھی اگر ہو جائے نا آپ کی لائف میں، ان کی زندگی آنے والے اس نقصان پر بھی آپ نے نہیں کہنا ابا جی کیا کیا آپ نے، ماں باپ کو ڈانٹنا بھی نہیں ہے، ان کے ساتھ نرمی سے بات کرنی ہے، والدین کے لیے ہمیشہ اپنے بازو کو بچھا کر رکھنا ہے، جی جی کرتے رہنا ہے، ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگنی ہے کہ اللہ میرے ابا جی اور امی جی پر رحم فرما، میں تو خدمت کرتا ہوں آپ بھی رحم فرما دیجئے۔ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے والدین کی رسپیکٹ کو مانا کیا۔ آج کل کے بچے پتہ کیا کرتے ہیں، مائیں جب ڈانٹتی ہیں بچے کہتے ہیں امی آپ کو بڑا بتائے، امی آپ ایسے کہہ رہی ہیں، آپ کا دور اور تھا، امی اپنے دور کی کوئی بات بتائیں تو ہم کہتے ہیں امی آپ کے زمانے کو اور ہے، امی آپ کو بڑی عقل ہے، آپ کو بڑی سمجھ ہے۔ اللہ اکبر، کبھی ہم بھی غصے میں کہہ دیتے ہیں، کبھی آپ سے غصے سے نکل جاتا ہے۔ کوشش کیا کریں ایسے الفاظ نہ نکلیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تمہارے والدین تمہیں دین کے راستے سے روکتے ہیں ہاں پھر ان کی مخالفت پہ آؤ، ورنہ والدین کے آگے اف بھی نہ کرو۔ اب والدین میں اکثر دیکھتی ہوں ضعیف ہوئے والدین ہوتے ہیں اور ان کو اولڈ ہاؤسز میں رکھا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، میں کہتی ہوں کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو والدین ان کے بڑھاپے تک گئے، ان کی خدمت کا ان کو موقع ملا لیکن ان کی خدمت نہیں کر پائے۔ تو اللہ اکبر، اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بھی کبھی معاف نہیں کرے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اپنے حقوق اللہ تو معاف کر دوں گا، حقوق العباد تب تک معاف نہیں کروں گا جب تک بندہ اسے معاف نہ کر دے۔ تو کوشش کریں بچوں، آپ سے میں بار بار کہتی ہوں، رسپیکٹ آف دا پیرنٹس پرائیورٹی ہے۔ سب سے پہلے جو دس فرسٹ پرائیورٹی آف یور از دیٹ دا رسپیکٹ آف یور پیرنٹس، رسپیکٹ آف یور ایلڈر، رسپیکٹ یور دادی، رسپیکٹ یور دادا، رسپیکٹ یور نانا، رسپیکٹ یور نانی۔ یہ آل آر دیز یور پریشیس ون، جس کی وجہ سے آپ اپنی نیکیاں حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ کی امی، آپ کے ابو جو ہے آل آر دا ویری پریشیس فار یو، بہت قیمتی خزانہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے، آپ ان سے جو ہے وہ نیکیاں حاصل کر سکتے ہیں، ان کی خدمت کر کے، ان کے آگے جی جی کر کے، ان کے ساتھ نرمی پیار محبت سے بات کر کے۔ کہیں پہ آپ ٹھیک ہوتے ہیں، والدین غلطی پہ بھی ہوتے ہیں، وہاں پہ پیار و محبت سے بات کی گئی، امی یہ ایسے نہیں اس طرح سے تھا۔ اگر آپ اپنی ساس کو بھی ماں سمجھ کے بات کریں گی، اور ساس سے بھی میں خوددارہ کہتی ہوں کہ بہو کو بیٹی سمجھ کے اگر وہ پیار دے گی تو کبھی زندگی میں رنجشیں نہیں آئیں گی، کبھی زندگی میں لڑائیاں نہیں ہوں گی، کبھی کچھ بھی ایسا نہیں ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اوامر و نواہی کا بیان دیا ہے۔ یہ میں اس ٹاپک کو بہت لمبا نہیں لے کے جاتی کیونکہ یہ ٹاپک بہت لمبا چلا جاتا ہے، اس کو کبھی فری الوقت پہ جو ہے پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ دین کا خلاصہ دو چیزوں سے کیا، اوامر اور نواہی پہ۔ اوامر وہ عمل ہے اور نواہی یعنی جن کاموں سے ہمیں منع کیا۔ اوامر وہ تھنگز ہیں جن پہ ہمیں عمل پیرا ہونے کے لیے کہا گیا، جن باتوں کو ہم نے ماننا ہے، اور نواہی وہ چیزیں ہیں جن سے ہمیں منع کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس رکوع میں چند ایک اوامر اور نواہی کا ذکر ہے۔ مشرکین مکہ کی بری عادت تھی کہ وہ اپنی اولاد کو غربت کے خوف کی وجہ سے قتل کر دیا کرتے تھے، تو انہیں سمجھایا گیا کہ روزی
کہ مالک تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور وہی تمہیں اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو میں تمہیں رزق دیتی ہے، تو انہیں جو ہے اس خوف کے ساتھ قتل مت کرو کہ میں ان کو کہاں سے کھلاؤں گا۔ تو ٹھیک ہے، اس خوف کے ساتھ قتل کر دینا یہ بہت غلط بات ہے۔ آج کے دور میں بھی یہ جس طرح کا مہنگائی کا دور چل رہا ہے، کوشش کریں ہم بہن بھائی ایک دوسرے کو بڑھ چڑھ کے ایک دوسرے کی مدد کریں، اس کی ہیلپ آؤٹ کریں، لیکن کوشش کریں کہ اپنی اولاد کو غربت کی خوف وجہ سے کبھی قتل نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت ناپسند فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر تمہیں انہیں قتل کیوں کرتے؟ انہیں قتل بالکل نہیں کرنا۔ اس کے علاوہ زنا، قتل اور یتیم کا مال کھانے کے اللہ تعالیٰ نے غلطی کی معافی، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان سے رکنا ہے، وعدہ پورے کرنے کا حکم دیا ہے، ماپ تول میں احتیاط کا حکم دیا ہے، جس چیز کا علم نہ ہو اس میں بحث و تمیز سے پرہیز کیا ہے۔ بیٹی میں ہمیشہ کہتی ہوں جس چیز کا علم نہیں نہ ہوتا اس میں بحث مباحثہ نہیں کیا کرو، کسی عالم کسی بڑے مفکر کو بات کرنے کا حکم دیا کرو، آپ اس میں چھوٹی چھوٹی ادھر سے حدیثیں پکڑ کے ادھر سے حدیثیں، آپ کے پاس ایکوریٹ کیا ہے، آپ کے پاس کوئی ایکوریٹ بک ہے، آپ نے کوئی بک سے پڑھا ہے تو پھر آپ بات کرو۔ آپ اکثر میسیجز پہ ہوتا ہے نیچے حدیث لکھی ہوتی ہے، کوٹ لکھا ہوتا ہے، اللہ اکبر، اللہ عالم اسے ٹھیک لکھا ہے، لوگ جو ہے بیجا روی میں دین کے اندر غلط باتیں پھیلا رہے ہیں، تو بیٹی اس کو پوری تحقیق کر لیا کرو، پھر بحث مباحثے کی طرف آیا کرو۔ بحث مباحثہ کرتے ہو وہ اچھا لگتا ہے جو کوئی مفتی ہو اور جس کے علم کی وسعت اتنی زیادہ ہو اور اعمال اتنے اچھے ہوں، میں کہتی ہوں اس کے اوپر سوٹ آؤٹ کرتا ہے۔ میں خود بحث مباحثے میں نہیں پڑھتی، میں ایک دفعہ کہہ دیتی ہوں کہ یہ چیز غلط ہے، بچے آپ بہتر کریں تو ٹھیک کر لیں، نہ کریں تو ٹھیک، میں اس کو کہتی ہوں کہ ٹھیک کر لیں، باقی اللہ تعالیٰ اس کے اندر جو ہے نرمی اور محبت ڈالنے والا ہے۔ اور اس کے بعد اگر آپ سے کوئی مسٹیک ایسی ہو گئی ہے، آپ سے زنا جیسا بھی بڑا گناہ ہو گیا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے در پہ جائیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں۔ پھر یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بعد الموت کے بارے میں ذکر کیا ہے کہ منکرین کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد جب ہماری ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جائیں گی تو کیا اس وقت ہم نئے سرے سے پیدا کر کے اٹھائے جائیں گے؟ یہ ان کا منکرین نہیں کافروں کا ایک کوسچن تھا۔ یا انہیں جواب دیا گیا ہے تم پتھر، لوہا یا اس سے بھی کوئی بڑی مخلوق بن جاؤ جو تمہارے ذہن میں ہو کہ اس کا زندہ ہونا اور بھی مشکل ہے، تب بھی اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ اٹھائیں گے۔ اللہ اکبر۔ جس طرح پہلی بار اللہ تعالیٰ تمہیں عدم وجود میں لائے تھے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے پہلے تمہیں پیدا فرمایا تھا، اس طرح اللہ تعالیٰ جسٹ کن فیا کن کہیں گے اور تمہاری تخلیق دوبارہ سے ہو جائے گی۔ پھر مشرک کی حالت بتائی گئی ہے یہاں پہ۔ مشرک جب سمندر میں بغرض تجارت سفر کرتے تھے تو بعض اوقات طوفان یا ہوا میں ان کی کشتی پھنس جاتی تھی، تو اس وقت خالص اللہ تعالیٰ کو پکارتے تھے، تب وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائیے، ہم آپ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ ہاں، اس وقت انہیں بھی بھول جاتا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نجات دیتے تھے تو ناشکری کرتے ہوئے پھر سے وہی کام کرنا شروع کر دیتے تھے جس سے اللہ تعالیٰ نے سمندر سے نجات دی تھی، وہی خدا خشکی پر بھی زمین میں نجات دے سکتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ بتا سکتے ہیں کہ اگر میں نے تمہیں سمندر کے اوپر جو ہے پانی کی لہروں سے میں نے بچا لیا تھا، تو میں اگر چاہوں تو میں خشکی پر بھی زمین کے اندر دھنسا سکتا ہوں، لیکن وہ سرکشی پر تو جاتے تھے۔ پھر نماز کی پابندی کا حکم ہے یہاں پہ، واقیم الصلاۃ ہے، 5 وقت کی نماز کا ذکر اللہ تعالیٰ نے لدلوکی شمسی الی غسق اللیل و قرآن الفجر۔ اب یہاں پہ دیکھو کتنا خوبصورتی سے 5 نمازوں کا ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ نے، سورج کے زوال سے سورج کے چھپ جانے تک، رات کے چھا جانے تک، اور پھر زوال شمس کے الی غسق اللیل و قرآن الفجر، زوال شمس کے بعد ہے، اور ظہر اس کے بعد ہے، پھر عصر اس کے بعد، اور مغرب اس کے بعد ہے، عشاء کب تک؟ رات کے چھا جانے تک، اور یعنی تہجد کے وقت کے پہلے تک، تہجد تک اس کا میکسیمم ٹائم ہوتا ہے۔ تو سورج کے زوال کے بعد رات کے چھا جانے تک یہ 4 نمازوں کا بیان ہے۔ قرآن الفجر میں قرآن سے مراد صلاۃ ہے، یعنی نماز فجر کا ذکر ہے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بالکل قرآن کریم میں بالکل کلیئرلی فرمایا ہے کہ فجر کی نماز میں عام نمازوں کی بنسبت قرآن اتنا زیادہ پڑھا جاتا ہے کہ نماز کا نام ہی قرآن رکھ دیا گیا ہے۔ فجر کی نماز میں باقی نمازوں کی نسبت جو امام جو ہوتا ہے قرات کرتا ہے، جو وہ باقی نمازوں کی نسبت تھوڑی لمبی ہوتی ہے، اس لیے لمبی ہوتی ہے تاکہ جو ہے باقی جو ہے جماعت میں شامل ہو جائے آنے والے بھی، اور اس لیے اس کا نام جو ہے قرآن رکھ دیا گیا ہے یہاں پہ۔ قرآن الفجر یعنی فجر کی نماز کو قرآن الفجر بھی کہتے ہیں۔ پھر نماز تہجد کا اہتمام ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرمایا میرے پیغمبر آپ تہجد کی نماز پڑھیں۔ تہجد کی نوافل کا افضل وقت یہ ہے کہ جب آدمی سو جائے اور صبح اٹھ کر 8 رکعت پڑھے۔ اگر کسی کو اندیشہ ہو صبح نہیں اٹھ سکتا تو وہ عشاء کی نماز کے بعد تہجد کی نیت سے 8 رکعت پڑھ کر سو جائے۔ اگر ہوتے نہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میں نہیں اٹھ پاؤں گا، تو کوشش تو یہی کہ آدھی رات جب اٹھے تو قیام کیا کریں، چاہے 2 رکعت پڑھیں چاہے 8 پڑھیں، جتنے ویسے تو 8 موسٹلی زیادہ تر 8 کہا جاتا ہے کہ 8 رکعت پڑھیں، لیکن آپ 2 بھی پڑھ لیں گے نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ بھی آپ سے راضی ہوں گے، آپ نیت سچی سے پڑھیں وہ بھی راضی ہوں گے۔ لیکن اب کوئی شخص کہتا ہے جی بیمار ہے، کوئی ضعیف ہے، عشاء کی نماز بڑی مشکل سے ادا کرتا ہے، پھر وہ عشاء کی نماز کے ساتھ جو ہے نا کوشش کرے 2 رکعت 4 رکعت 8 رکعت 8 ایزیلی پڑھ سکتا ہے، بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے، جیسے بھی وہ اگر ہے تو اگر کوئی اور بھی انسان ہے کہ وہ
نہیں پڑھ سکتا تو وہ پھر کوشش کرنی چاہیے کہ نماز کے ساتھ یہ 8 نوافل جو ہے وہ پڑھ کے تہجد کی نیت سے پڑھ کے سو جائے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے بے شک قبول فرمائیں گے۔ کوشش کیا کہ رات کو جب آدھی رات کبھی بھی آنکھ کھلتی ہے نا تو اللہ کا ذکر کیا کہ اللہ اکبر پڑھا کریں، یا اللہم مقنی عذابک یوم تبعث پڑھا کریں۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی آیتیں کلمہ پڑھ لیا کریں، تو یہ پڑھا کریں، اللہ استغفار پڑھا کریں، استغفر اللہ واتوب الیہ پڑھا کریں۔ یہاں پہ آگے روح کے متعلق سوال کیا جا رہا ہے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي۔ مشکرین نے جب یہود کے بتائے ہوئے سوالات میں سے ایک سوال جو روح کے متعلق کیا کہ روح کیا ہے، روح کی تفصیل بتانے کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے پیغمبر ان کو یہ نہیں بتانا کہ روح کیا چیز ہے، انہیں یہ بتانا کہ روح امر ربی ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ ان کا دماغ اتنا نہیں تھا کہ وہ روح کو سمجھ سکے۔ روح کو سمجھنا بہت مشکل ہے، روحیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر پھونکی ہیں، اس لیے روح کو امر ربی کہا گیا ہے، یعنی روح کا بنانا، روح کو پھونکنا امر ربی ہے، امر کام ہے، ربی یعنی رب کا ہے۔ پھر خاتم الانبیاء سے مختار کل ہونے کی نفی ہے۔ مشکرین مکہ جب بہت سارے بیجا قسم کے مطالبات کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے زمین سے یعنی پانی کے چشمے نکالے، کھجور انگوروں کے باغات لائے، آپ آسمان پر چڑھے، وہاں سے سنہری ٹکڑے لائے، یہ کہا کرتے تھے نا آپ آسمان سے کتاب لے کر آئے ہیں، بتائیے کہ یہ کتاب لایا ہوں تب ہم آپ پر ایمان لائیں گے۔ اللہ پاک نے یہاں پھر ان سے فرمایا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو بتائیے کہ میرا اللہ پاک ہے، یہ کام میرے بس میں نہیں، میں انسان بھی ہوں اور رسول بھی ہوں، مجھ سے مطالبہ وہ کرو جو انسان کے بس میں ہو، وہ مطالبات مجھ سے ہرگز نہ کرو جو انسان کے بس میں نہیں ہوتی۔ وہ بس یہی کہتے تھے نا جی انسان کیسے نبی ہو سکتا، اللہ اکبر، ان پاگلوں کو اتنی عقل نہیں تھی کہ اللہ تعالیٰ نے تم ہی میں سے نبی بنا کے بھیجا تاکہ تم جو ہے غرور و تکبر نہ کرو، لیکن وہ مشکرین کہاں سمجھنے والے تھے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی 9 واضح نشانیوں کا ذکر ہے، ان کا ذکر ان نشانوں میں سے مراد یا تو معجزہ یا احکام خداوندی۔ معجزہ یہ تھی کہ عصا ان کے پاس تھا، پھر ید بیضا تھی، زبان میں لکنت یعنی جو جن کی زبان میں نا تھوتلا پن ہوتا تھا اس کو ٹھیک کر دیتے تھے، پھر سمندر کے 2 حصے کر دیے تھے، پھر فرعونیوں پر جو ٹڈی دل کا عذاب آیا، پھر طوفان کا عذاب آیا، پھر کپڑوں میں جو جوئیں پڑ جاتی تھی نا ان کو بھی انہوں نے کیا، پھر مینڈکوں کا عذاب اور خون کا عذاب۔ یہ انشاءاللہ جو ہے نا ساری کبھی تفصیل سے بتاؤں گی کس طرح سے آئی۔ اگر اس سے مراد خدا حکم احکام خداوندی ہو تو یہ ہے شرک نہ کریں، چوری نہ کریں، زنا نہ کریں، نہ قتل حق قتل کریں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیے تھے کہ شرک نہیں کرنا، چوری نہیں کرنی، زنا نہیں کرنا، نہ حق کسی کا قتل نہیں کرنا، کسی بے گناہ پر جھوٹا الزام لگا کر اسے قتل یا سزا کے لیے پیش نہ کریں، جادو نہ کریں، سود نہ کھائیں، پاک دامن عورت پر بدکاری کا بہتان نہ لگائیں، اور میدان جہاد سے پیٹ پھیر کر نہ بھاگیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے احکامات سے جن سے منع فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے سارے نام اچھے ہیں، قُلِ ادعوا اللَّهَ وَاطِیعُوا الرَّحْمَٰنَ أَیَّامًا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے تھے، دعا میں یوں فرما رہے تھے کہ یا اللہ یا رحمان، تو مشکرین کہنے لگے کہ ہم کہتے ہیں کہ ایک خدا کو پکارو اور خود 2 کو پکار رہے ہیں، ہمیں کہنے لگے نا کہ آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ایک نام سے پکارو، آپ خود تو اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں آپ 2 ناموں سے پکاریں، کبھی یا اللہ کہہ رہے ہیں یا رحمان کہہ رہے ہیں۔ انہیں جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ تو ایک اور یکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا نام ایک نہیں ہے بلکہ کئی نام ہیں، جس نام سے بھی پکارو گے سب اچھے ہیں۔ اس طرح مشکرین کی کم عقلی اور کم علمی کی ترتیب کی گئی کہ ان کی جتنی عقل تھی انہوں نے اتنی ہی بات کر دی۔ پھر اس کے بعد یہاں پہ قرآت میں اعتدال کا بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں با آواز بلند جو تھے قرآن پاک کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، تو مشکرین مکہ قرآن کریم سن کے مذاق اڑاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ نہ تو بہت زیادہ زور سے پڑھی ہے نہ بالکل آہستہ پڑھی ہے، بلکہ درمیانی آواز میں پڑھی ہے۔ اسلام جو ہے اعتدال کا دین ہے، اس میں ہر معاملے میں اعتدال اور میانہ روی کا خیال رکھنا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے توحید باری تعالیٰ کا یہاں بھی حکم ہے۔ تو اسراء کے آخر میں یہود و نصارہ مشکرین کی وغیرہ کی جو باتوں کی تھی نا ان کی تردید کی گئی، ان کی نفی کی گئی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹا اور شریک ثابت کرتے تھے، نہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا ہے نہ ہی کوئی شریک ہے، اللہ تعالیٰ شریکوں سے پاک اور بلند و بالا ہے، اللہ تعالیٰ کمزور بھی نہیں، انہیں کسی کی مدد کی ضرورت بھی نہیں۔ نیکسٹ ہمارے پاس سورۃ کاف ہے۔ کاف کہتے ہیں غار کو، جو کہ اس سورۃ میں اصحاب کاف یعنی غار والوں کا ذکر ہے، اس لیے سورۃ کا نام بھی سورۃ کاف رکھ دیا گیا ہے۔ یہود جب مدینہ نے یہ مشکرین مکہ کہہ لیں آپ، جب یہود مدینہ سے پوچھ کر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوال کیے تھے، روح کیا ہے، ہم نے ابھی پیچھے تھوڑا سا پڑھا ہے کہ روح کیا ہے، اصحاب کاف کون تھے اور ذوالقرنین کا قصہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کل بتاؤں گا اور انشاءاللہ فرمانا بھول گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تب جو ہے نا اس کے بعد جب انہوں نے کہا تھا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہود مشکرین نے یہ کوسچنز آپ سے کیے تو آپ نے ان سے کہا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میں کل بتاؤں گا، لیکن اس کے فوراً بعد جو انشاءاللہ کہنا آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے تھے۔ کل وہ پھر آگے پھر وہ مائے کہ کل بتاؤں گا، آپ نے پھر کہا میں کل بتاؤں گا، کچھ دن تک وہی بند رہی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نا کچھ دن تک وہی بند رہی،
پھر 15 دن کے بعد صورت نازل ہوئی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، کہ اے میرے پیغمبر آپ ان سے انشاءاللہ فرمایا کریں. اس صورت میں ان کے آخری 2 سوالوں کی تفصیل سے جواب دیا گیا. روح کے بارے میں اور صورت بنی اسرائیل کی بات ہو چکی تھی. ٹھیک ہے، یہ سارا کچھ. سب سے پہلے اصحاب کہف کا قصہ ہے. ایک ظالم و مشرک بادشاہ تھا. قیانوس کے زمانے میں چند نوجوان جو تھے توحید کے قائل تھے، یعنی کچھ لوگ ہی تھے جو اسلام کے لائے تھے. یہ بادشاہ بھی انہیں پریشان کرتا تھا. اس نے ان کو طلب کیا اور یہ نوجوان اپنا ایمان بچانے کے لیے ایک غار میں چھپ گئے. اللہ تعالیٰ نے وہاں انہیں گہری نیند میں سلا دیا. یہ اس غار میں 309 سال تک سوتے رہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے بدن کو اپنی قدرت سے صحیح سالم اور محفوظ رکھا. 309 سال کے بعد جب وہ بیدار ہوئے، بھوکے محسوس ہوئی، تو ایک کو بھیجا کہ جاؤ کھانا لے کر آؤ، مگر احتیاط سے جانا کہیں کسی کو پتہ نہ چل جائے. جب دکاندار کو سکہ پیش کیا، وہ 300 سال پرانا سکہ تھا. پھر آہستہ آہستہ سب کو پتہ چل گیا کہ وہ دقیانوس جو ہے بادشاہ دقیانوس جو تھا وہ تو مرکب گیا تھا. موجودہ بادشاہ جو تھا توحید پرست تھا، یعنی ایمان لا چکا ہوا تھا. اس نے صحابہ کہف کا اعزاز و اکرام کیا. جب ان نوجوانوں کا انتقال ہوا تو بادشاہ نے ان کو یادگار میں ایک مسجد بھی تعمیر کرائی تھی، جو صحابہ کہف میں جو ہے اوکینوس یعنی اسی سائڈ پہ ہے. آئی تھنک سو دیٹ فلسطین والی سائڈ پہ، اسی سائڈ پہ ہے. ٹھیک ہے، اب اس کے بارے میں بہت مشہور ہے کہ صحابہ کہف کتنے تھے. کچھ کہتے ہیں کہ وہ 4 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، کچھ کہتے ہیں 7 تھے، 8واں ان کا کتا تھا. تو یہ تعداد ان کی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ وہ کتنے تھے. پھر اصحاب کہف اور اصحاب رقیم کا ذکر ہے. اصحاب کہف کا واقعہ بھی عجیب ہے، مگر قرآن کریم میں اس کے علاوہ بھی عجیب و تر واقعات موجود ہیں. ان کو اصحاب کہف بھی کہا جاتا ہے اور اصحاب رقیم بھی کہا جاتا ہے. کہف تو غار کو کہتے ہیں اور رقیم تختی کہتے ہیں. جس غار میں بعض میں وفات پا گئے ہوں، مسلمان بادشاہ نے باہر تختی لگا دی ہو، اس کو یعنی فلاں شخص فلاں کو وفات پا گیا، جو اس غار میں موجود تھے، اس لیے ان کو اصحاب رقیم بھی کہتے ہیں، کیونکہ وہ غار میں موجود تھے نا. بظاہر دیکھا جائے لوگ تو یہ سمجھ، کسی کو نہیں پتا تو، لیکن ان کو تھا کہ شاید وفات پا گئی ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو ان کو زندہ رکھا ہوا تھا، اس لیے ان کو اصحاب رقیم بھی کہتے ہیں. اب اجسام کی حفاظت کا انتظام، یعنی ان غار میں موجود ان لوگوں کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے انتظام فرمایا. وہ غار ایسی تھی کہ جب سورج نکلتا تھا دھوپ دائیں جانب ہوتی تھی، جب غروب ہوتا تھا تو بائیں جانب ہوتی تھی. یعنی غار کا نقشہ اس طرح ہے کہ براہ راست دھوپ ان پر نہیں پڑتی تھی. غار کھلی ہے، ہوا آتی جاتی ہے، لیکن براہ راست ان کے جسم پر دھوپ نہیں پڑتی تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کے جسموں کو دھوپ سے بچا لیتی اور ہوا کا سلسلہ بھی رہتا تاکہ سانس نہ گھٹے. پھر اس کے بعد بیداری کی باہمی گفتگو. بیدار ہونے کے بعد جب وہ اٹھے تو پھر ان کی گفتگو کیا ہوئی. اصحاب کہف جب بیدار ہوئے تو آپس میں ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ غار میں کتنا عرصہ رہے. کچھ نے کہا 1 دن یا دن کا کچھ حصہ، اور کچھ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتے. پھر کہنے لگے کہ کھانے کا انتظام کرتے. پھر انہیں بھوک محسوس ہوئی. پھر ایک کو انہوں نے سکہ دے کر بھیجا کہ کھانے کا انتظام کرو، لیکن 2 باتوں کا خیال رکھنا. ایک تو یہ کہ کھانا پاکیزہ یعنی حلال لانا، اور اس کا خیال تھا کہ بت پرستوں کے شہر میں حلال کھانا ملنا مشکل ہے. دوسرا ہوشیاری سے جانا اور دکاندار سے نرمی سے بات کرنا کہ کسی کو ہمارے بارے میں پتہ نہ چل جائے. اب ان کو تو نہیں پتہ تھا کہ ہم کتنی دیر بعد اٹھے. ان کے وقت یہ تھا کہ ہماری شاید ہم 1 دن سوئے رہے ہیں یا دن کے کچھ حصے ہم لمبی نیند سو لی ہے ہم نے. اب ان کو کچھ نہیں پتا تھا. آگے ان کی پھر وفات کا ذکر ہے. جو ہے اصحاب کہف جب وفات پا گئے تو اب مشہور ہے کہ ان کی یادگار کے طور پر کوئی عمارت بنائی گئی. بلا کر یہ فیصلہ ہوا یا بطور یادگار مسجد بنائی گئی تھی. یہ پھر اصحاب کہف کی تعداد کا بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ذکر بنایا ہے. قل ربی اعلم بعدتہم ما یعلمہم الا قلیل. اصحاب کہف کی تعداد کے بارے میں تو صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کو معلوم ہے، البتہ چند ایک حضرات کو بھی معلوم ہے. ان میں سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. اب دونوں کے مطابق جو ہے اصحاب کہف 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا. اب یہ یہاں پہ اختلاف تھوڑا سا پایا جاتا ہے، یہ جو ہے مشکل ہے. پھر 2 آدمیوں کا قصہ یہاں پہ بیان کیا ہے. یہاں پہ ان 2 آدمیوں کا قصہ بیان کیا جائے جن میں سے ایک نے مال و دولت دل لگا کر جو ہے کفر اختیار کر لیا تھا اور دوسرے نے اپنا مال اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کیا تھا. اس مومن نے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے ایک نطفے سے پیدا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تجھے دولت عطا فرمائی، اس پر تجھے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس پر ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہنا چاہیے. لیکن اس کے دماغ میں یہ تھا کہ میرے پاس دولت موجود ہے اور یہ ہمیشہ رہے گی. جو کافر تھا نا، وہ ایک شخص جو کافر تھا جس کے پاس کافی زیادہ دولت تھی، تو وہ اس کو تھا کہ بس یہ دولت ہے میرے پاس تو یہ ہمیشہ میرے پاس رہے گی. اس کو احساس اس وقت ہوا جب اللہ رب العزت نے ان سے یہ ساری نعمتیں چھین لی اور وہ خالی ہاتھ رہ گیا. وہ مومن جو تھا، مسلمان جو تھا، جو دولت اللہ کی راہ میں خرچ کرتا تھا، وہ اس کو بہت سمجھاتا تھا، لیکن اس ٹائم اس کو بالکل سمجھ نہیں آتی تھی. مال و اولاد دنیا کی زینت ہے. یہاں پہ پریویس آیت میں جیسے 2 شخص کا قصہ بیان کیا جن میں سے ایک نے دنیا کو پریفرنس کی تھی، دنیا کی پرائیورٹی، دنیا کی ویلتھ کو، دولت کو
کہا تھا، اور ایک نے اللہ تعالیٰ کی بھلائی یعنی اپنی دولت کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جو تھا وہ کہا تھا۔ یاد دیکھیے جو دولت اللہ کی راہ میں خرچ ہوتی ہے وہ کبھی بھی گھٹتی نہیں ہے، وہ ہمیشہ بڑھتی ہے۔ یہاں سے مال و اسباب اور اولاد کی بے ثباتی کو بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ چیزیں صرف دنیا کی زیب و زینت کی، اولاد بھی جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے طور پر دی ہے۔ آپ نے دنیا کی دولت اور دنیا کی رنگینگی ان سے محبت نہیں کبھی بھی کرنی، ان سے دل لگی کی بجائے ان کے نیک اعمال کو اختیار کرنا چاہیے جنہیں بقا حاصل ہے۔ باقی رہنے والے کلمات سے اعمال صالحہ مراد ہے کہ یعنی ہمیں 5 وقت نماز ادا کرنی چاہیے، نیک اعمال کرنا چاہیے، ذکر و اذکار کرنا چاہیے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ سب سے بہترین ذکر ہے جو اس میں شامل ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک مرتبہ کسی نے پوچھا ہے کہ روحی زمین پر اس وقت سب سے بڑا عالم کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا فرمایا یہ واقعہ کے مطابق بتا کیونکہ نبی کے پاس سب سے زیادہ علم ہوتا ہے، یہ اکارڈنگ اس کے ٹائم تھا۔ نبی نے کہا کہ ہاں نبی کے پاس آبویسلی 100% کہ نبی کے پاس سب سے زیادہ علم ہوتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ بات پسند آئی، بلکہ یوں کہنا چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں کہ سب سے بڑا عالم کون ہے۔ اب دیکھیں اگر ہم ہماری عقل انسان کی عقل دیکھیں تو اسے لگتا ہے کہ انہوں نے بالکل ٹھیک جواب دیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہمارے موسیٰ علیہ السلام نبی تھے، اگر ہم بھی جا کے پوچھتے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام ہمیں کہتے ہیں کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں، مطلب میں اس وقت جو ہے روح زمین پر جو ہے اس ٹائم زمین کے اوپر یعنی بڑا عالم کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں ہوں، تو ہمیں بھی لگتا ہے کہ بالکل ٹھیک بات کی انہوں نے، کہ موسیٰ علیہ السلام تو نبی اللہ کے نیک بندے ہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتانے کی کوشش کریں کہ کوئی عالم مفتی کوئی بھی بڑا ہو جائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم بڑے نہیں ہو، بلکہ تمہیں یہ کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں کہ سب سے بڑا عالم کون ہے۔ تو اپنے دین کے اوپر، اپنے عالم ہونے کے اوپر کہ تمہیں دین کا علم ہے، اس کے اوپر کبھی بھی اکڑنا نہیں ہے، غرور و تکبر نہیں کرنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تکبر نہیں کیا تھا، لیکن ان کو لگا تھا کہ نبی ہوں میں تو سب سے بڑا عالم میں ہی ہوں نا، تو لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند آئی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ حضرت خضر علیہ السلام کے پاس علم سیکھنے کے لیے جائیں، جہاں 2 دریا ملتے ہیں اس جگہ ان سے ملاقات کریں۔ 2 دریا ملتے ہیں نا آپس میں، یہ دریا ابھی بھی مل رہے ہیں لیکن دونوں کا پانی آپس میں جو ہے نا ابھی بھی جو ہے وہ مل نہیں رہا، مطلب مکس اپ نہیں ہو رہا ہے۔ یہ قصہ جو ہے آیت نمبر 60 سے لے کر 16 پارے میں آیت نمبر 82 تک بیان کیا گیا۔ جو مقام ملاقات بتایا گیا وہاں پر حضرت خضر علیہ السلام سے پھر ملاقات ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ملاقات کی غرض بیان فرمائی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا جو بھی میں کام کروں مجھ سے اس کے متعلق نہ پوچھنا جب تک میں خود نہ بتا دوں۔ سفر شروع ہوا، حضرت خضر علیہ السلام نے 3 کام کیے، کشتی کا تخت اکھاڑا، بچے کو قتل کیا، بغیر اجرت دیوار ٹھیک کی۔ چونکہ پہلے دونوں کام شریعت کے خلاف تھے، موسیٰ علیہ السلام خاموش نہ رہ سکے۔ جب انہوں نے ایک بچے کو قتل کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے ان کو قتل کیوں کیا؟ تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ میں جو بھی کام کروں اس میں چپ رہنا، آپ نے بس صبر کرنا ہے۔ پھر جب انہوں نے کشتی کو جب اکھاڑا تو اس میں سب سوراخ کر دیا، تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام چپ نہیں رہ سکے، انہوں نے کہا کہ یہ تو غلط کیا، ہم اس طرح سب ڈوب جائیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ اس طرح سے کیوں کیا؟ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ تم جو ہے چپ رہنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر چپ نہ رہ سکی۔ پھر جب انہوں نے ایک دیوار کو جو ہے وہ ٹھیک کیا، اس کو ایک دیوار کو جو ہے انہوں نے اس کو خود جو ہے اس کا کیا کہتے ہیں اس کی دیوار کی جو اجرت تھی نا، بغیر اجرت کی یعنی کوئی بھی اماؤنٹ لیے بغیر اس کو دیوار ٹھیک کر دی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے کام کیا لیکن اس کی اجرت نہیں لی، معاوضہ نہیں لیا۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام تم سے صبر نہیں ہوگا، تم جو ہے میرے ساتھ آگے سفر نہیں کر سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں میں اب چپ رہوں گا، میں اب کوئی سوال نہیں پوچھوں گا۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام نے بتایا جو کشتی والے تھے غریب تھے، آگے ظالم بادشاہ تھا، ہر صحیح سالم کشتی کو جو تھا وہ کیا کرتا تھا، زبردستی چھین لیتا تھا۔ میں نے چاہا کہ اس میں کوئی ایپ پیدا کر دوں تاکہ وہ ایپ کی وجہ سے چھین نہ لے سکے۔ اب یہاں پہ ان کو سمجھ میں آیا کہ کشتی میں انہوں نے سوراخ کیوں کیا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے بچے کے قتل کے بارے میں بتایا کہ بچے کے والدین مومن تھے، اگر یہ زندہ رہتا تو ممکن تھا کہ انہیں سرکشی یا کفر میں مبتلا کر دیتے۔ ہم نے چاہا کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں انہیں ایسی اولاد دے جو پاکیزگی اور حسن سلوک میں اس سے بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ انہیں پتہ چلا کہ اچھا یہ ان کو حسن سلوک سے بہتری کے لیے، بہترین اولاد کے لیے ان کے لیے یہ سب کیا۔ پھر دیوار 2 یتیم بچوں کی تھی، اس کے نیچے ان کے والدین نے خزانہ دفن کیا ہوا تھا۔ ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا، اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ یہ اپنی جوانی کی عمر کو پہنچ کر اپنا خزانہ نکالیں گے، تو اس لیے میں نے دیوار ٹھیک کر دی، جب یہ اپنی جوانی کی عمر میں پہنچیں گے تو انشاءاللہ جو ہے اپنی جو ہے وہ اپنے والدین کی جو خزانہ ہے وہ نکال لیں گے۔ پھر ہم موسیٰ علیہ السلام کے پاس تشریحی علم تھا، جبکہ خضر علیہ السلام کے پاس تکوینی علم تھا۔ ہم شریعت کی پابند ہے، ظاہر بات ہے، تو اس لیے اب یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کو سمجھ میں آئی کہ میں نے کس طرح سے صبر رکھنا تھا اور کس طرح سے اس پر عمل کرنا تھا۔ تو اللہ میرے خیال ہے ہم جو ہے سورۃ جو ہے قاف پوری کر لیتے ہیں۔ پھر حضرت ذوالقرنین کا قصہ ہے۔
چلے پھر ہم انشاءاللہ صبح ہی کریں گے. چلے ٹھیک ہے، آپ وقت زیادہ ہو رہا ہے تو انشاءاللہ ہم صبح ہی کریں گے. چلو اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر سمجھنے کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.